अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। ईद की आमद है। ईद के बाद वफाकी बजट पेश किया जाना है। ईद के बाद आवाम को कितनी कुर्बानी देना होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बजट इस टाइम पीरियड में आ रहा है जब दुनिया जंग के असरात की जद में है। ऑलरेडी खासी कसाद गुजारी पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है और साथ साथ IMF जो है उसकी भी 11 शराइत के हवाले से बातचीत हो रही है। मतलब सादा अल्फाज में कहा जा सकता है कि आवाम पे मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो बजट किस नोयत का होगा, इस पर बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। मेहताब हैदर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ मुआशी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, आप सरबराह हैं SDPI के और साथ साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, इकॉनमी भी खासी गहरी नज़र रखते हैं। तमाम मौजूद मेहमानों को वेलकम करेंगे। मेहताब साहब, शाह जी आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बताएं कि बजट आमद है, 11 शराइत की बात हो रही है। 11 शराइत को सादा अल्फाज में ये समझा जाए कि मजीद टैक्सेस लगने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर उन 11 जो न्यू स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स है IMF के, उनमें जो पहला स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है वो ये है कि जो IMF स्टाफ के साथ हुकूमत का एग्रीमेंट है उससे अलाइंड बजट पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया जाएगा। तो IMF की स्टाफ रिपोर्ट सामने आ गई है, उसमें 15,264 अरब रुपए का FBR का टारगेट है। इस साल का जो है वो FBR का जो रिवाइज्ड टारगेट है वो तो 13.979 है, लेकिन इस पे बड़ी आसानी से मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर 13 ट्रिलियन को FBR क्रॉस कर ले और 13.1 ट्रिलियन तक पहुँच जाए तो ये बड़ी कामयाबी तस्वर होगी। तो अगले माली साल का जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कुछ 430 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो पेट्रोलियम लेवी का है, चूँकि पेट्रोलियम लेवी में कोई 1727 अरब रुपए हुकूमत ने अगले माली साल के दौरान जमा करने, इस साल से भी ज़्यादा 1468 है इस साल की, लेकिन इस साल का जो अभी तक की हुकूमत की कलेक्शन है तो उसके नतीजे में तवक्को ये है कि ये 1560 अरब रुपए के लगभग होगी। तो अगले माली साल के दौरान इसका मतलब ये है कि एक ऐसे वक्त में जब फ्यूल की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो इसके ऊपर हुकूमत ने, चूँकि पार्लियामेंट ने अनलिमिटेड पावर दे दी हैं कि अब पार्लियामेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी पेट्रोलियम लेवी में वो इजाफा करना चाहें वो कर सकते हैं। कैप जो थी वो पहले, अब वो ख़त्म होगी, वो ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा और टैक्सेस में भी तकरीबन 430 अरब रुपए तो वहाँ पे हैं, लेकिन अगर नॉमिनल ग्रोथ को सामने रखें तो 5 से 700 अरब रुपए एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स आएंगे, जिसमें इन्फोर्समेंट के मेजर्स भी शामिल हैं। ठीक है, आप इस वजह से स्ट्रक्चरल बेंच मार्क इसको कहा जा रहा है, इससे क्या मुराद लिया जाए कि इस्लाहात होंगी कि डायरेक्टली सादा अल्फाज में कि टैक्सेस मजीद बोझ मजीद पड़ने जा रहा है आम आदमी पे? IMF की फ़िलासफ़ी समझने की ज़रूरत है और वो ये है कि आप अपने अखराजात और आमदनी के दरमियान जो अदम तवाज़न है उसको कम करें, या आप अपने अखराजात कम कर लें या आप अपनी आमदनी बढ़ा लें। और आमदनी बढ़ाने के लिए अभी मेहताब हैदर साहब ने जो पहले 2 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स की बात की, वो है कि किस तरीके से आप अपनी आमदनी को बढ़ा रहे होंगे। अब जाहिर है कि आमदनी जो है वो टैक्सेशन से बढ़ेगी, उसमें या आप अपने टैक्स बेस को बढ़ा लें, जो कि IMF की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में उस पर भी तफसील से बात हुई है कि टैक्स बेस को बढ़ाना है और किस तरीके से जो नॉन टैक्स जो सेक्टर्स हैं या अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, जैसे रिटेलर्स हैं या रियल स्टेट है या एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कैसे टैक्स नेट पे लेके आना। लेकिन अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर FBR के लिए जो दूसरा आसान तरीका रह जाता है या हुकूमत के लिए, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और पेट्रोलियम लेवी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आप जितने लीटर पेट्रोल डलवाएंगे उतना आप उस पर टैक्स दे रहे होंगे। इसी तरह से अगर GST में कुछ छेड़छाड़ होती है और अगर उसमें कोई इजाफा होता है तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा, जो कि कंजम्पशन टैक्स है। तो अल्टीमेट जो गोल है इन स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स का, उसमें यही होगा कि ये जो एक खसारे का बजट जिसको हम बोलते हैं, उसका खसारा कैसे कम किया जाए और किस तरीके से अखराजात के करीब तर आमदनी को लेके आया जाए। और इसमें यकीनन कुछ अखराजात होंगे उन पे भी हमें कटौती लगती हुई नज़र आ रही होगी फेडरल बजट में। ठीक है, खाकान नजीब साहब, IMF के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, सेकेंडली जंग के असरात भी फेस कर रही है पूरी दुनिया, पाकिस्तान पे भी उसका असर है। तो आने वाला बजट आप कैसा देखते हैं, मतलब कितना मुश्किलात आवाम के लिए बढ़ने जा रही है? देखिए, बजट के कई जो खदोखाल हैं वो तो ऑलरेडी जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है IMF के साथ उसमें लिखे हुए हैं। टैक्स का हदफ डिटरमिन्ड है, लार्जली प्राइमरी बैलेंस 2% करना है वो डिटरमिन्ड है,
15,260 का टैक्स का हदफ है। तो लार्जली व्हाट द IMF डज इज कि जो लार्ज खद्दोखाल हैं वो तो तय हो जाते हैं। अब इसमें आप पे डिपेंडेंट है कि आप इस बजट को कैसा चाहते हैं। अगर इस्लाहाती बजट चाहते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या पॉलिसी इस्लाहात हो सकती हैं। मतलब मेरी राय में सुपर टैक्स है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इनकम है, इसी तरह विद होल्डिंग प्रिजम्पटिव टर्नओवर टैक्सेस हैं, इन सब का रैशनलाइजेशन करनी बहुत ज़रूरी है। खुद मैन्युफैक्चरिंग पे जो 29% टैक्स है, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने फाइनेंस डिवीजन में व्हेन आई वाज देयर तो हमने ये तय किया था कि हम इसको 25% ले जाएंगे 3-4 साल बाद। आज 5-6 साल बाद हम उसको 29 ही नहीं, उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लगाए हुए हैं। इसी तरह जो पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, मतलब अब डोमेस्टिक सर्वेंट्स जो हैं वो 50,000 रुपया तनख्वाह लेते हैं, तो क्या उनकी 1,000 ऊपर करें तो उनको भी टैक्स ब्रैकेट में लाएं। मतलब देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन इन द बजट। इसी तरह पावर बिल्स पे मैं हमेशा समझाता हूँ, एक मल्टी लेयर टैक्सेशन सिस्टम है जो आपने लगाई हुई है। ये तो खद्दोखाल लार्जली तो आप फंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब उसकी जब आप जुजियात में जाएंगे तो इट डिपेंड्स कि आप किस प्रेपरेशन से आ रही हैं ये सब काम कराने के लिए। अगर आप आगे देखें तो अगर 2 to 5 ईयर आप इसी बजट में एक सिंप्लीफिकेशन दें स्ट्रैटेजी, जिसमें रेट शेड्यूल्स हैं, मिनिमम स्पेशल रिजीम्स हैं, रिड्यूस्ड एक्सेसिव विद होल्डिंग एडवांस टैक्सेस हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने के लिए और टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए, अगर ये सारे काम आपको मौका मिला है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी है मुल्क में, ये मैक्रो स्टेबिलिटी ही आपको ये मौका देती है कि आप डीपर इस्लाहात कर सकें। असल चैलेंज तो ये है ना मुल्क का। अगर इसमें बिलीव करते हैं तो फिर ये सारे जो पैकेजेस हैं ये सामने रखें। और ये तो एक साइड ऑफ द पिक्चर है, जब भी एक फंड के साथ प्रोग्राम होता है सारी बात टैक्सेशन पे चली जाती है। मैं बार बार समझाता हूँ कि उसको भी अगर ब्रॉडन करना हो तो किसने मना किया है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। मैं तो इस हद तक कायल हूँ कि इसको वफाक का सब्जेक्ट होना चाहिए लाइक ऑल अदर इनकम। लैंड वैल्यू टैक्सेशन का इतना बड़ा स्कोप है इस मुल्क में। सर्विसेज की टैक्स जो कि प्रोविंसेस के पास 4-5 टैक्सेस हैं, GST ऑन सर्विसेज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स विद गाड़ियों पे टैक्सेशन सारी, प्लस लैंड वैल्यू टैक्सेशन, वो 0.9% ऑफ GDP से ज्यादा कलेक्ट नहीं करती। पर ये सारी जो बात है ये हो गई है इस वक्त टैक्सेशन की। रियल गुफ्तगू हमें ये करनी चाहिए कि हुकूमत ने अपने खर्चों को कैसे ठीक करना है इस बजट में, और क्या रूम अवेलेबल है ताकि हम जो टैक्स में मराद देना चाहते हैं वो वहां से एडजस्ट हों। एंड उसमें भी बड़ी क्लैरिटी है। और अगर इस्लाहात आप करना चाहें तो आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वफाक का काम नहीं है, ये डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। आप 730 अरब नीचे दें, इसका NFC से भी कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह देयर आर 17 फेडरल मैंडेटेड सब्जेक्ट्स जो फेडरल मैंडेट है नहीं है, जिसमें ज़कात, उशर, क्लाइमेट चेंज, ये सब शामिल है। इनको भी आपको नीचे दे देना चाहिए, तो इनका भी खर्चा नीचे जाना चाहिए। SOEs पे एक सर्जिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। उससे भी बढ़ के टैरिफ्स को जो इस वक्त डिफरेंशियल सब्सिडी में दिए हुए हैं, देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत बड़ा चांस है पाकिस्तान के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 मई और जो इस वक्त एक हमारी फिजा है इंटरनेशनली, ये हमें बड़ा लेवरेज देती है ये सारा काम करने के लिए। अगर अगला 1 साल ये काम हमने ना किया, ये बजट इसलिए क्रूशल है कि ये फंड के साथ सेकंड लास्ट बजट होगा और फिर एंगेजमेंट टूट जाएगी। और एंगेजमेंट के टूटते ही आपको दिखाई देगा कि आपको 25-30 अरब डॉलर हर साल ग्रोस फाइनेंसिंग नीड्स चाहिए होंगी। मतलब FY27 में 20 अरब डॉलर हैं, उससे अगले साल 30 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग नीड्स है पाकिस्तान की। और अगर ये सारी इस्लाहात नहीं करेंगे तो यही एक्सपोर्ट को भी पनपने देंगी ना। एक्सपोर्ट कैसे आएगी? सो बजट को एक तो ये तय कीजिए कि व्हाट यू वांट, एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट, यू वांट अ ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, यू वांट अ स्टेबलाइजेशन बजट। पहले तो उसका आइडियोलॉजी तय कर लें कि चाहते क्या है उससे। अगर रिवायती तौर पे सिर्फ 10% यहाँ बढ़ा दिया, 15 वहां से ले लिया, इस तरह का बजट चाहते हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। मैं डेवलपमेंट बजट पे भी हमेशा बड़ी मेरी क्लियर राय है कि जो फेडरल का काम है
جو انٹر پروونسز کام ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے. باقی اس وقت پروونسز فلش ہیں پیسوں کے ساتھ, یہ ان پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کو کیسے چلائیں. شاہ جی, یہ ٹیکس نیٹ کی جو بیس ہے اس کے بڑھنے کی بات ہوتی ہے, تمام گورنمنٹس جو ہیں وہ کوشاں رہتی ہیں, اس کے حوالے سے بات بھی کرتی ہیں, لیکن بڑھتا کیوں نہیں ٹیکس نیٹ؟ کیا ریزنز ہیں کہ کوئی بھی حکومت کامیاب نہیں ہو پائی کہ ٹیکس نیٹ جو اس کو بڑھا سکے؟ دیکھیں, یہ پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں جو ٹیکس اس ٹائم حکومت وصول کر رہی ہے, ایک تو سیلریڈ کلاس ہے, اور سیلریڈ کلاس کے علاوہ جو فارمل سیکٹر ہے, مینوفیکچرنگ سیکٹر, وہاں پہ سب سے زیادہ بوجھ ہے. تو اس کو اگر ہم ان دو سیکٹرز کو نچوڑنے کے علاوہ اگر ہم باقی سیکٹرز کے اوپر مثلاً فار انسٹنس ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے جو کہ بیسیکلی انڈر دا کانسٹیٹیوشنل ایمبیٹ جو ہے وہ صوبوں کی ڈومین ہے, اسی طرح جی ایس ٹی اور سروسز صوبوں نے کارکردگی تو بہتر کی ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اوپر بڑا زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ریٹیلرز ہیں, ریٹیلرز کی اگر آپ اوپر دیکھیں تو ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانا مشکل کام ہے. اور پاکستان میں ایک پرسیپشن ہے, وہ پرسیپشن یہ ہے کہ وہ جو شٹر ڈاؤن پاور ہے اس کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کا گوشہ نرم ہے, اور جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کا گوشہ نرم ہے. تو یہ جو نرم گوشے ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا, جس کی جو آمدن ہے اس پہ اس کو ٹیکس دینا پڑے گا, ورنہ یہی ہوگا کہ سیلریڈ کلاس اور مینوفیکچرنگ سیکٹر جو فارمل سیکٹر ہے, جو ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے, اسی کے اوپر بوجھ جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا. اور یہ بوجھ صرف یہیں تک نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پروگریسو ٹیکسیشن کے بجائے آپ کی جیسے جیسے آمدن بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ سپر ٹیکس بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ ایک حد سے زیادہ لوگ آمدنی اپنی نہ رکھیں, تو اسی وجہ سے آپ کو برین ڈرین بھی پاکستان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں, آپ نے بھی بات کی ٹیکسز کا, اور تاجر دوست اسکیم حکومت لے کر آئی, اس میں بھی کامیاب نہیں ہو پائی, لیکن جب نے دیکھا حکومت نے کچھ امپلیمنٹ کروانا ہو, حال ہی میں جو شاپس وغیرہ مارکیٹ کھولنے کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو چینج کیا گیا تو حکومت کامیاب رہی. تو ٹیکس نیٹ کے حوالے سے کیوں آ کے بے بس ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور سے نہیں کرنا چاہ رہے آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ, میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ول کا ایشو ہے جی, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں اس پہ سینسٹائز کیا جائے اور لوگوں سے یہ کہا جائے کہ کب تک آپ وہ جو سرٹن سیکٹرز ہیں انہی کے اوپر بوجھ لاتے رہیں گے. اس لیے براڈن بیس کا مطلب ہی یہ ہے کہ باقی جن شعبے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس ریٹ میں کمی کی جائے. مثلا حکومت کی خواہش ہے کہ سپر ٹیکس کو گریجولی وہ اس دفعہ آئی ایم ایف سے ریکویسٹ کر کے ایک روڈ میپ تو کم از کم دیں تاکہ اس کے ریٹس کم ہوں. اسی طرح جو سیلری سلیبز ہیں ان کے اوپر بھی کمی کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں, اگر نمبرز کو دیکھیں آپ اس سال کے یا پچھلے سال کے بھی, سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کو سیلریڈ کلاس کی لگتی ہے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی لگتی ہے. وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو پہلے سے ٹیکس نیٹ کے اندر موجود ہے, تو اس لیے اس کو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نیٹ براڈن ہو, سب کے اوپر بوجھ آئے, اور اس کے بعد پھر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان ٹیکس ریٹس کو ریشنلائز کیا جائے. مثلا اگر جی ایس ٹی کا ریٹ دیکھیں آپ تو 18% ہے, 18% is too much high. اس کو یہ کنزمپشن ٹیکس ہے, لیکن اس کو تھوڑا سا لوور سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اسی ٹائم ہوگا جب ٹیکس براڈن ہوگا. ٹھیک ہے سلیمان صاحب, 430 ارب کے نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے. ٹیکس بیس یا ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. بہت سارے سیکٹرز سے ہم نے بات کر لی کہ ریٹیلر جو ہیں تاجر وہ ٹیکس نہیں دے رہے, ٹیکس نیٹ میں آنے کوئی تیار نہیں ہے. حکومت نے کوشش بھی کر لی لیکن وہ بھی کوئی کہہ لیں خاطر کا کوئی نتائج نہیں نکلے. آپ کا ایگریکلچر ہے, آپ کا ریل اسٹیٹ, اور بہت سے سیکٹر اس طرح کے ہیں جہاں سے مزید ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے. کیا حکومت اپنی رٹ جو ہے اس کو کہہ لیں کہ پورا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے, یا ول نہیں ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ 3-4 سیکٹرز جن کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ایشو کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص سیاسی جماعت ہے حکومت میں جس کے وہ کانسٹیٹوئنسی گنی جاتے ہیں. اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ کا ساؤتھ پنجاب اور سندھ میں جو سیاستدان ہے وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی گنا جاتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹرز کی تو ایکسپورٹرز نے جو 2-2.5 سال پہلے جو ڈالرز کا جب بحران آیا تو بہت سے ایکسپورٹرز پاکستان کے ایسے جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اب اپنے آفیسز جو ہوتے ہیں وہ گلف کنٹریز میں اسٹیبلش کر لیے, اور وہ اپنے ایکسپورٹ آرڈر وہیں سے لیتے ہیں, وہیں ان کی ڈالر ریمیٹنس آتی ہے پیمنٹ, اور جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اتنے وہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں, باقی ان کی پروسیڈ پاکستان میں آتی ہی نہیں. اور جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں,
اگر ہمیں کوئی بھی سیونگ یا انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی نظر نہیں آتی تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا جو سیونگ ہے ایک فائل خرید کے رکھ لیں، شاید اس سے کچھ کل کو بچت ہو جائے، روپیہ تو ڈیپریشیٹ ہو جائے گا، تو اس پہ ہم سب جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ اس کو ٹیکس نہ دینا پڑے. تو پھر ٹیکس جو ہے وہ تو کون دے رہا ہوگا؟ آپ کی سیلریڈ کلاس دے رہی ہوگی جس کی سیلری جو ہے وہ ایٹ سورس کی ٹیکس کٹ کے ملتی ہے، یا آپ کا آلریڈی جو مینوفیکچرنگ اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے جو کہ آلریڈی ٹیکس ریٹ میں شامل ہے. انفورسمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیجیے، اور کئی بجٹ میں ہر سال میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جب ہم کھانا کھانے جاتے ہیں آپ وہاں پہ اپنا جی ایس ٹی پے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ آپ کو ایف بی آر کی پی او ایس ریسیٹ ملے. ایون جو اسلام آباد میں 2-3 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہ بھی آپ کو پی او ایس ریسیٹ نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ تو اپنا جی ایس ٹی دے رہا ہے، لیکن ہوٹل والا جو ہے، ریسٹورنٹ والا، وہ آگے نہ آپ کو پی او ایس ریسیٹ دیتا ہے ایف پی آر کی. اور یہ جو اگر انفورسمنٹ آپ دارالحکومت پہ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اس کو پیریفری میں یا فار فلنگ ایریاز میں انفورسمنٹ کرنا وہ اور زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ہر طرح کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی حکومت کو انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف ٹھیک ہے. یہ انفورسمنٹ کی بھی جو سارا بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا یہ تو حکومت کی یا ایف بی آر کی اپنی نااہلی ہے، یا کرنا نہیں چاہتے، یا پھر کہہ لیں کہ جو پاکستان میں ایک رواج ہے کہ کسی نہ کسی اور طریقے سے چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، یا یہ وہی معاملہ کار فرما ہے؟ دیکھیں یہ سبھی فیکٹرز جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. کہیں پہ کنائونس آ جائے گی، کہیں پہ آگے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوں گے جن کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہوگا، کہیں پہ یہ بھی ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ایف بی آر یا سرکاری خزانے میں جائے کچھ پہلے سے طے کر لیا جائے اور ادھر چلے جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر آپ کی اس میں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر آپ کی اکانومی ڈاکومنٹ نہیں ہوتی ہے، اگر رولز اکراس دا بورڈ سب کے لیے نہیں آتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو سکیوڈ پالیسیز، جن میں کہ ایک بہت بڑی پالیسی صرف ریونیو پورا کرنے کے چکر میں، جو کہ اب گلف وار کے بعد بڑی اہم ہوگی، وہ ہماری انرجی پالیسی ہے. سولر پینلز پہ جی ایس ٹی لگنا اور اس پہ جو ہے ڈیوٹی لگ جانا اور اس کو ایگزمپٹ نہ کر پانا. ظاہر ہے کہ اگر اس کو کریں گے تو باقی بہت سی چیزوں پہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو آپ اس پہ بھی ڈیوٹی لگا رہے ہوتے ہیں. یا اسی وجہ سے آپ کو اپنی نیٹ میٹر کی پالیسی جو ہے وہ بھی ریورس کرنا پڑی. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ جس ہوش ربا تیزی کے ساتھ اب بجلی گیس کے نرخ بڑھیں گے اس جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد، صارفین آٹومیٹکلی گرڈ سے دور ہوتے چلے جائیں گے بیٹری سولوشن کے ذریعے. لیکن یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں کہ ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے، اور اس میں سے نکلنے کا کوئی آسان رستہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اتنے آرام سے نہیں ملتا جب تک کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ پولیٹیکل ول اور کمپلیٹ انفورسمنٹ پاور جو ہے وہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب حکومت کو اپنی جو رٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. مہتاب حیدر صاحب، ایک ٹائم تھا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، پھر چیزیں سٹیبل ہوئیں. اب حکومت کا دعویٰ ہے کہ چیزیں بہت بہتری کی جانب جا رہی تھیں، پرائم منسٹر یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جنگ نے جو حکومت کے اہداف ہیں ان کو پورا نہ ہونے میں ایک ریزن پلے کیا ہے. کیا حکومت کی معاشی سمت جنگ سے پہلے اگر دیکھیں ٹھیک تھی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر حکومت اس حد تک تو ٹھیک کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اکانومی کو ڈیفالٹ سے بچایا اور سٹیبلائز کر دیا. لیکن اگر آپ میکرو اکنامک نمبرز کو دیکھیں تو نمبرز تو جھوٹ نہیں بولتے جی، نمبرز تو آپ کے سامنے ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایک اکنامک ٹرم میں اسٹیگفلیشن کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. اسٹیگفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لو گروتھ اور ہائر انفلیشن. اس مالی سال کے دوران جب حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ 6 سے 7% کے درمیان رہے گی سی پی آئی بیسڈ انفلیشن، تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ جو جون اینڈ ہے اس ٹائم تک پہلے ہی ہماری جنگ کے بعد انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اندر منتھ آن منتھ بیسس پہ داخل ہو چکی ہے، اور بائی اینڈ جون تک یہ 14 سے 15% کو ٹچ کر سکتی ہے. اور جو اگلا مالی سال ہے اس کے دوران حکومت جو ہے وہ اوورال تو انفلیشن کا ٹارگٹ کم رکھ رہی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اگلے پورے مالی سال کے دوران جو آن ایوریج انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر رہے گی. تو جب ڈبل ڈیجٹ کے اندر انفلیشن رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مانیٹری ٹائٹننگ بھی کرنی پڑے گی، یعنی مزید پالیسی ریٹ اوپر جائے گا. تو ہم ایک ویشیس سائیکل کے اندر ہیں کہ جہاں پہ گروتھ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی اور پرائسز بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو اس کے الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا
اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ غربت میں اضافہ ہوگا اور بے روزگاری کے اندر بھی اضافہ ہونے کے چانسز ہیں. یہ جو سچویشن ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے, چونکہ اگر پاکستان میں دیکھیں پچھلے 3 4 5 سال سے ہم اسی ویشیس سائیکل کے اندر ہیں. فیکٹرز ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. اس دفعہ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ کی وجہ سے ہے, لیکن آپ کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز اتنے مضبوط نہیں تھے کہ آپ کو ایک شاک جو ہے وہ لگا اور اس کے نتیجے میں جب پرائسز بڑھی. لیکن اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں, آئل امپورٹ ڈیپینڈنٹ, یعنی اوورال اگر انرجی کو دیکھیں, اور وہ ہمارا سب سے بڑا بل ہے. تو اس لیے اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان پہ مرتب ڈیفینیٹلی ہوں گے, لیکن اس ویشیس سائیکل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنا جو ہے اگلے مالی سال کے دوران بھی مجھے نظر نہیں آ رہا. مشکل لگتا ہے کہ اگلے مالی سال میں. ٹھیک ہے سلیری صاحب, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ 2 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہوگی جنگ کی وجہ سے. تو کیا حکومت کی جو معاشی سمت تھی وہ بہتر تھی اور جنگ ایک ریزن ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو ہلایا, یا کچھ کہہ لیں کہ آنے والے ٹائم میں مزید مشکلات بڑھیں گی؟ یقینی طور پہ جنگ جو ہے اس میں صرف پاکستان کو نہیں ہلایا, بلکہ پاکستان کی طرح کے دنیا کے باقی جو ممالک یہاں پہ کہ امپورٹڈ فیول پہ ڈیپینڈنس تھی, ان سب کو ایک بڑا دھچکا پہنچا. جو مارچ میں اگر 55 ممالک میں ایمرجنسی میجرز لیے گئے تھے اس جنگ کی وجہ سے تیل کی سیونگ کے یا اکانومی کو بچانے کے, تو اب وہ نمبر بڑھ کے 80 ہو چکا ہے. 80 ممالک میں یہ چل رہا ہے. بلکہ جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی, جس کے کہ فارن ایکسچینج ریزروز ہم سے کئی گنا زیادہ ہے, تو وہاں پہ بھی وزیر اعظم نے یہ اپیل کی کہ لوگ سونا خریدنا بند کر دیں, ہالیڈیز پہ اس سال اوورسیز مت جائیں, ڈیسٹینیشن ویڈنگ نہ کریں, اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. تو یقیناً پاکستان کو ہٹ ہوا ہے. رہی بات جو ہماری میکرو اکنامک جو تھی اسٹیبلٹی حاصل کرنے کی, تو اس میں پہلے تو مرحومہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. ایز کیئر ٹیکر فنانس منسٹر انہوں نے جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس کے جو ہے امپلیمنٹیشن کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا. اور اس کے بعد ابھی تک سینیٹر اورنگزیب جو ہیں وہ خاصے حد تک جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس کو پولیٹیسائزیشن ہونے سے بچانے میں کافی کامیاب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو بڑے نمبر ہیں, میکرو نمبر, وہاں پہ تو امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. جو چیلنج بن رہا ہے حکومت کے لیے اور جو اس جنگ کے بعد مزید سنگین ہو گیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ اس طرح سے واپس نہیں آئی. جو جابس ہے یا روزگار ہے وہ اس طریقے سے واپس نہیں آیا. اور اب اگر جنگ کے بعد جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بھی خدا نخواستہ افیکٹ ہوتی ہے, تو یقیناً اگلے جو انکم ارننگ اپرچونٹیز ہیں وہ متاثر ہوں گی. جو دوسرا بڑا فیکٹر اس میں چیلنج کا باعث بنتا ہے اگر جنگ نہ بھی ہو, پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں جو سیلاب تھا اس نے ہمارے ایگریکلچر جی ڈی پی پہ خاصا امپیکٹ ڈالا, ایگریکلچر آؤٹ پٹ پہ, اور وہاں پہ جو رورل پاورٹی ہے اس پہ افیکٹ کیا. 2026 کا سال جو ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. اگر بدقسمتی سے یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال رہی جو پچھلے سال تھی, تو یہ ایک ایڈڈ فیکٹر اب بنتا چلا جا رہا ہے جو کہ ہماری اکانومی کو ہٹ کرتا ہے. حکومت کی جو بھی پالیسیز ہوں, ایک برا مانسون جو ہے وہ تمام پالیسیز کے جو اچیومنٹس ہیں ان پہ پانی پھیر سکتا ہے. تو یہ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حکومت کی کاوشوں کو جو کہ چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی بھی ایک مسئلہ ہے, ساتھ میں جنگ بھی ایک مسئلہ ہے. چلے پروگرام میں ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مہتاب حیدر صاحب, این ایف سی فارمولے میں تبدیلی کی بات چل رہی ہے. آن دا ادر سائڈ وفاق کا شکوہ ہے کہ 57.5% صوبوں کو چلا جاتا ہے, اس کے پاس ڈیفینس اور بیس اور بہت سے جو دیگر معاملات ہیں, اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے. کیا این ایف سی کو ریوزٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں جتنے بھی اس ٹائم پاکستان میں اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو میں دیکھیں, پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, صوبوں کے پاس نہیں جاتا, اس کا صوبوں کے پاس نہیں جاتا. اگر جی ایس ٹی لگا دے تو وہ صوبوں کے پاس جو ہے وہ چلا جائے گا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ریونیو سرپلس جو ہے صوبوں نے 1.6 یا 1.7 ٹریلین جنریٹ کیا ہے پہلے 9 ماہ کے دوران. تو اس کا مطلب ہے کہ 26-2700 ارب روپیہ تو یعنی جا رہا ہے نا فیڈرل حکومت کے پاس. اور اگر این ایف سی ہوتا, دو باتیں ہیں جو این ایف سی کی میں سمجھتا ہوں اصلاحات کی ضرورت ہے. جب این ایف سی ہوا تھا تو اس ٹائم کہا گیا تھا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 10% ہے, اس کو 15% پہ لے کے جانا ہے. وہ اس کو نہیں لے کے جا سکے, آج بھی 9 سے 10 کے درمیان کھڑے ہیں. دوسرا جو صوبوں کے پارٹ پہ غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ایف سیز بھی کرنی تھی نا, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو وہ پیسے جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے تھے, ڈویژن لیول پہ بھی دینے تھے. جی بالکل, وہ ضلعی لیول پہ اور لوکل گورنمنٹس کو بھی دینے تھے, تو وہ انہوں نے نہیں کیا. نہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے جو کام کرنے تھے وہ کیے ہیں, نہ صوبائی حکومتوں نے جو کام کرنے تھے وہ کیے ہیں. تو اس لیے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بات چیت تو ڈیفینیٹلی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو یونیلیٹرلی کسی سے کنسلٹ کیے بغیر کر دینا آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس اوکے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اس کے اوپر کنسنسس لازمی ہے. عابد سلیری صاحب, این ایف سی ری وزٹ ہونا چاہیے. وفاق کا شکوہ جس طرح ابھی شاہ صاحب نے بات کر لی کہ وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے, اور ساتھ صوبوں نے آگے جو کرنا تھا, صوبوں نے اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی, آگے جو اس نے ڈویژن کرنی تھی پیسے کی وہ اس طرح سے نہیں ہو پاتی. بالکل درست بات ہے جی. یقیناً اس وقت ہم 2026 میں بیٹھے ہیں, اور جو این ایف سی آج سے 2 دہائی پہلے جو ایگری کیا گیا تھا وہ ریلیونٹ نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں جس میں کہ اس وقت تبدیلی جو ہے کرنے کی گنجائش موجود ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس جو متعلقہ فورمز ہیں وہ بھی موجود ہیں, کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے آپ کے پاس. اس وقت ایس آئی ایف سی کا جو ایپکس باڈی ہے اس کا پیڈسٹل بھی موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سے کنسلٹیٹو فورمز ہیں یہاں پہ کہ ان ساری چیزوں پہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ اور کھل کے ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے. کتنی منسٹریز جو ہیں ان کی وفاق میں ضرورت ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی جو تھی جنرل الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب بار بار کہتے تھے کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ وفاق جو ہے, وفاق کی منسٹریز کی تعداد جو ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ ایک کمپریہنسو جو ریویو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راتوں رات ہر چیز بدل دے, لیکن اس کو کمپریہنسو ریویو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. اور اس کے بعد آپ گرین, یلو اور ریڈ لائٹ ٹریفک لائٹ سے جو ہے اس فارمولہ کو اڈاپٹ کر لیں. جہاں پہ سب کا کنسنسس ہے گرین لائٹ ہے اس کو فوری طور پہ عمل کر لیں. یہاں پہ ان پرنسپل ایگریمنٹ ہے لیکن میتھڈولوجیز میں یا فارمولہ میں فرق ہے, وہ یلو باکس میں رکھ لیں, اس پہ فردر ڈسکشن کر لیں. اور جو ریڈ ایشوز ہیں جہاں پہ کہ بالکل ہی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, ریڈ لائن ہے صوبوں یا وفاق کی, ان کو فی الحال نہ چھیڑا جائے. لیکن جن چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے ان پہ تو بات کرنی چاہیے تاکہ آپ کا جو این ایف سی ہے وہ ایک ڈائنامک فارمولہ رہے, وگرنہ وہ وہیں پہ اسٹیٹک ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے وقت میں تھا. اور آپ بہت آگے نکل چکے ہیں, اور جو ہماری گراس راؤٹ اکنامک ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹیز اور این ایف سی فارمولہ وہ شاید آپس میں اب میچ نہیں کرتے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ ریڈ لائٹ ہے, بچتا پھر کچھ نہیں ہے بات کرنے کے لیے. خاقان صاحب, ایک یہ بھی تجویز آئی تھی کہ این ایف سی کو چھیڑے بغیر صوبے جو ہے 5% کٹ لگا دیں اور وفاق کو دے دیں. دیکھیے وہ تو اس وقت obviously ایک مڈل ایسٹ وار کی سچویشن ہے, اس میں ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ ایک صوبے بھی, اور وفاق نے 173 بلین پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگایا ہے, کچھ کرنٹ اخراجات کو کم کیا ہے, پیٹرول 50%, گاڑیاں یہ وہ, اس سے جو بھی پیسے بچتے ہیں اس کو یوز کیا جائے اس ٹائم پہ ایز این آسٹیرٹی میجر. صوبے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. بٹ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے, این ایف سی از اے مچ ڈیپر تھنگ. پاکستان میں این ایف سی کو ری وزٹ کرنا تھا 2014 میں. پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہم ہر چیز چونکہ آئی ایم ایف پہ ڈالتے ہیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہے. اس وقت کا جو این ایف سی ہے اس کو بالکل ٹھیک بات ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اگر آپ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرلی پتا چلے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کام کرنے ہیں, پروونسز نے کیا کام کرنے ہیں, ڈسٹریبیوشن امنگ پروونسز, اور پھر جو نیچے ڈسٹریبیوشن پی ایف سیز کی ہونی ہے وہ کیسے ہونی ہے, اور پھر انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, کسٹمز اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, یہ میجر ٹیکسز ہیں. بٹ پروونسز کیری لارجر ایکسپینڈیچرز, ہیلتھ, ایجوکیشن, ایگریکلچر, لوکل گورنمنٹ, پولیسنگ, سوشل سروسز, ان کو نکالنا پڑے گا وفاق سے. این ایف سی میں اب جو بات ہونی ہے ایک اور یہ ہونی ہے کہ پاپولیشن 82% ہے, تو کیا ہم پاپولیشن کو ہی لے کر چلیں گے؟ سو دیر آر سیریس ایشوز جو ہمیں ٹیکل کرنے ہیں اس میں.
सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम आगे चलेंगे तो क्या हम लिंक करें ट्रांसफर्स को विद प्रोविंशियल टैक्स एफर्ट, बिकॉज 0.9% ऑफ जीडीपी का टैक्स एफर्ट है प्रोविंसेस का। 1.5% हो जाना था, ये 2014 के एनएफसी में लिखा हुआ है। फिर उनको इम्प्रूविंग, जिस तरह कहते हैं ना, इंसेंटिवाइजिंग डेवलपमेंट आउटकम्स, वो कैसे होगा? अभी बिल्कुल ठीक बात की गई, डॉक्टर साहब ने शायद की, कि इंटीग्रेट क्लाइमेट रेजिलियंस को कैसे करेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट्स की मेहताब ने बात की। देखिए, अभी ये सारा कुछ जो है ये एक एनवलप में आना है, इस पे बातचीत जरूर करनी चाहिए। बट मैं कुछ और इससे कहता हूं कि इससे जो शॉर्ट है कि एनएफसी ने हमें ये तो नहीं कहा कि जो डेवलपमेंट के काम है जो वफाक को नहीं करने चाहिए वो नीचे दे दिए हैं, उस पर पैसे रोक लें। एनएफसी ने हमें ये भी नहीं कहा कि जो 17 सब्जेक्ट हैं उसको बंद कर दें। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, पावर्टी, ये सब सब्जेक्ट्स नहीं है, ये प्रोविंसेस कर रही हैं बहुत अच्छी। एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वफाक में मेंटेन करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। बट अगर हम पूरे अदारे में मैनेज करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह सब्सिडीज का निज़ाम है, क्या ये सारी सब्सिडीज का बोझ वफाक को ही उठाना चाहिए? फिर कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं, विदाउट नेमिंग देम, आई थिंक कि उन पे बात करनी पड़ेगी कि उनको शायद एनएफसी में जाने से, डिविजिबल पूल से पहले शायद अलहदा कर दें। ये भी एक तजवीज़ थी। ये मुझे याद है हम 2018-19 में भी टेबल पे यही डिस्कस करते थे कि हमें आगे बढ़ना है इस तरह से। अब ये हैं वो डीपर काम, फेडरल फिस्कल जो फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोविंसेस को भी इसको इसी निगाह से देखना चाहिए। अगर हम ये 5 इकाइयां हैं, देयर आर 5 गवर्नमेंट्स दैट वर्क, गिलगित बल्तिस्तान, छठी भी ऐड कर लें, एजेके भी कर लें, दे ऑल हैव टू कम टुगेदर ऑन द टेबल एंड मेक श्योर के एक्सपेंडिचर्स की एफिशिएंसी कैसे होगी और टैक्सेस कैसे ऐसे कलेक्ट होंगे जो एक ग्रोथ फ्रेमवर्क पाकिस्तान में लाएं। दैट इज पाकिस्तान रियल चैलेंज। मैं आज भी समझता हूं कि इससे नादिर मौका शायद मिल नहीं सकता ये सारा काम करने के लिए। एक और चीज का अहाता करें कि अब जो हमारी पीआरएस बनी हैं, जो प्रोविंशियल रेगुलेटरी रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, ये बहुत काम कर सकती हैं उन 5 एरियाज में। और आईएमएफ जब तक है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आपको मिली हुई है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम कि हम इन चीज़ों को प्रोफेशनल सेटअप्स में लेके जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम बैठकर ये सारी गुफ्तगू कर सकते हैं तो फिर हम आगे 2014 से लेकर 26 तक क्यों नहीं बढ़े? मेरी हमेशा राय है कि 2 चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है उनमें 2 चीज़ें कॉमन थी। एक, state capability to deliver on all the things we have just spoken about, and the second thing is कि मार्केट्स को बिहेव करने दे स्टेट टू बी कम्पिटिटिव। ये दोनों चीजें अब जिसे कहते हैं ना आगे चलनी है पाकिस्तान में, और इन दोनों चीजों पे बहुत काम होने वाला है। वरना ठीक है, मतलब कि कह लें कि यहाँ पे विल की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर, और एक अवामी जो लेवल है उस पर भी एक विल की ज़रूरत है। इकॉनमी इतनी भी बेजान नहीं है, मतलब उसमें डेफिनेटली जान खासी मौजूद है। चलिए प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में अब बात कर लेते हैं मेहताब हैदर साहब, तरसीलात ज़र, मतलब जो आपके रेमिटेंस आते हैं मिडल ईस्ट जंग की वजह से खदशात हैं कि शायद उसमें कुछ कमी हो जाए। 42 बिलियन यूएसडी तक गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही थी, उसमें कमी होती है तो फिर कितना हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना होगा? देखें, ये जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें आज तक हमें किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा रेस्क्यू किया है तो वो रेमिटेंसेज है, बिलाशुबा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ओवरऑल बैलेंस देखें करंट अकाउंट का तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो नहीं बढ़ रही हैं, और एफडीआई भी नहीं बढ़ रही। ये मैं समझता हूँ अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम बजट में जिसको करना चाहिए वो ये है कि हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट को और सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। चूँकि जब तक इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स नहीं बढ़ेंगी तब तक पाकिस्तान में ग्रोथ सस्टेनेबल लेवल पे अचीव नहीं की जा सकती, और ये सबसे बड़ा इशू है। डॉक्टर साहब जो बातें कर रहे थे, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा था कि शायद वो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं या किसी आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जब IMF का प्रोग्राम ख़त्म होगा तो जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पे खड़े होंगे, और ये हुकूमत जो अभी मौजूद है, ये या कोई भी और हो, उन्हें ये फैसला करना होगा कि फौरी तौर पे IMF के पास जाना है
یا سال 2 سال کے بعد جانا ہے. مطلب مجھے یہ بھی لگتا آخری ہے پروگرام نہیں ہوگا آئی ایم ایف کا. میں 100% شیور ہوں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام نہیں ہے یہ. یہی تو وجہ ہے کہ ہم جہاں سے شروع کیا ہے وہیں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمیں جانا پڑے گا. چونکہ یہ جتنی باتیں کر رہے تھے مجھے ان میں سے کوئی بھی چیز پچھلے 5-10 سال کے اندر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو میکرو اکنامک سٹیبلٹی تھی وہ اتنی فریجائل تھی کہ ایک شوق آیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی بڑا امپورٹنٹ تھا. اس نے ہمیں بنیادی طور پہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے پاس آن بھی کی ہیں پرائسز, لیکن صرف پاس آن نہیں کی, پیٹرولیم لیوی کو میکسیمم بڑھایا بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے طور پہ کر رہی تھی لیکن وہ فنڈامنٹلز اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ایک بات کی ایکسپورٹس بڑھانے کی, ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی کہ سب سے مہنگا پیٹرول ریجن میں پاکستان میں ہے, سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں ہے, اسی طرح گیس کے حالات ہیں, تو کیسے بڑھیں گی؟ آپ ریجن میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا آپ کا ایکسپورٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان پٹ کاسٹ کے اندر کمی نہیں آئے گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کچھ سٹینڈ الون ایسے لوگ موجود بھی ہیں کہ جو ان ساری مشکلات کے باوجود اگر ان کی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو ان کی ایکسپورٹس بڑی ہیں. ایک تو پاکستان میں یہ جو انٹرپرائزنگ وہ جو کلچر ہے نا, یہ جو سیٹ کلچر ہے, اس نے بھی بہت زیادہ چیزوں کو خراب کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی مشکلات ہیں لیکن آج بھی ایکسپورٹس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو ڈیورسیفائی کیا جائے, ہمارا جو میجر ریلائنس ہے اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزوں کے اندر دیکھا جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے ایکسپورٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. پاکستان میں یہ سوچ ہے کہ ہم نے پرابلمز کیسے کریٹ کرنی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سلائر صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے تحصیلات زر ہیں وہ ایک بڑا ہمیشہ سے ریسکیو کیا, جس طرح شاہ صاحب نے بھی فرمایا, اگر اس کو کچھ اثر پڑتا ہے, جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے, ایک غیر یقینی انسرٹینٹی وہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے, تو اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کتنا اثر پڑے گا؟ یقیناً ان دا شارٹ رن جو ہے وہ تو ریمیٹنسز میں کمی بھی متوقع ہے. اسپیشلی اگر آپ دبئی کی سچویشن دیکھتے ہیں یا ایون قطر میں بھی جو آپ کا پری سمر ٹورزم سیزن تھا وہ ضائع ہو گیا. وہاں پہ ایویشن انڈسٹری کو ٹھیک ٹھاک دھچکا پہنچا. ہوٹلنگ انڈسٹری جو ہے, ہوٹل آکوپینسی, وہ اگر آپ نمبرز دیکھتے ہیں تو وہ پچھلے سال انہی مہینوں میں اگر آپ کمپیئر کریں تو ایک سگنیفیکنٹ ڈراپ ہوا ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ غزہ نہیں ہے یا وہ ویسٹ بینک نہیں ہے. وہاں پہ ریکنسٹرکشن کی, بلڈنگ بیک بیٹر کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ آئیں گی. اور ساری حکومتوں کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے بیسک انفراسٹرکچر کو وہ مستقبل میں اس طرح کے صورتحال سے بچانے کے لیے زیادہ بہتر سیکورٹی پروف کریں. اور یہاں پہ آپ کی جو براؤن کالر لیبر ہے, جو بلو کالر لیبر ہے, جو وائٹ کالر لیبر ہے, وہ سب ابزارب ہو سکتی ہے پرووائڈڈ اس وقت ہماری حکومت اپنی فارن پالیسی کا بہتر استعمال کرتے ہوئے ابھی سے اگر کچھ ویزاز یا کچھ کانٹریکٹس جو ہیں وہ ایکسپیٹ ورکرز کے لیے وہ سعودی عرب اور قطر سے نیگوشیٹ کر لے. اسی طرح سے ہمارے جو بڑے بلڈرز ہیں ان کو اگر پچ کیا جا سکے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن جو اسپیشلی فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ری بلڈ کرنے میں جا کے وہاں پہ کام کر سکے, تو یہ اپرچونٹیز جو ہے جنگ کے ساتھ وہ نظر آتی ہیں. اور شاید ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم ریمیٹنس میں اضافہ ہوگا. یس, ان دا شارٹ ٹرم ریمیٹنس جو ہے وہ ہٹ ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ جو سچویشن نارمل ہوتی ہے یہ چیزیں پک اپ کرتی جائیں گی. نہیں, ہمارے ہاں جو اکانومی کی حالت ہے اور شارٹ ٹرم جو ایفیکٹ ہے وہ بھی پتہ نہیں اس کو بھی ہم برداشت کرنے کی سخت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. خاقان صاحب, 50% جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان جی سی سی ممالک کے اندر ہی ہیں, اور ایک بڑا کہہ لیں کہ 50% ریمیٹنس ہے وہ بھی یہیں سے آ رہی ہیں. اگر وہ متاثر ہوتے ہیں, جس طرح ابھی عابد صاحب نے بھی کہا کہ شارٹ ٹرم تو کچھ نہ کچھ اثر پہنچے گا اکانومی کے اوپر. دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ تقریباً $42 بلین کی اس سال ریمیٹنس آنی تھی. اس کا فگر آلریڈی اتھارٹیز نے $41 بلین $1 بلین ریویو کر دیا ہے. اس میں سے $22 ارب کے قریب 21-22 ارب جو ہے وہ آتا ہے گلف کنٹریز مڈل ایسٹ سے. سو ایک بہت بڑا چنک ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. بٹ
اب یہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ وار کتنی ڈیپ ہوتی ہے, کتنا عرصہ چلتی ہے. اگر تو تسلیہ ہو گیا تو شاید یہ لیول ہٹ ہو سکتا ہے. اسٹرکچرلی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ اکانومیز سلو ہو جائیں گی, بلڈ کرتے ہوئے ٹائم لگے گا, اگلے 6 مہینے میں ایسی گروتھ نہیں آئے گی. بٹ ریمیٹنسز ہم نے آئی تھنک بلڈ کر لی, کافی دیکھ لیا. اب جو نان ڈیٹ کریٹنگ ایکسپورٹس ہیں اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. ریمیٹنسز نے بہت اسٹرلائز بھی نہیں ہم نے کیا, یعنی کہ ہم نے ان کو بھی اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح ہمیں استعمال کرنا چاہیے تھا. میں یہ بھی ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ کئی ممالک نے اپنی ریمیٹنسز کو ہم سے بہت بہتر استعمال کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کا یوز ان پروڈکٹیو ایریاز بنایا. ہم نے ان کو اسٹرلائز نہیں کیا بلکہ اس کو کنزمپشن بیسڈ اکانومی بنانے میں اور مددگار وہ ثابت ہوئی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ٹھیک ہو جانا ہے اگلے 5 سال میں جس وقت آپ پالیسی فریم ورکس کو اسٹرانگ اکنامکس پہ بیس کریں گے. اور اگر آپ روایتی طور پہ ہی چلتے چلے جائیں گے کہ ریمیٹنس آئی, کنزمپشن میں یوز ہو گئی. پاکستان 94% کنزمپشن لیول پہ ہے اس وقت. اگر سیونگز ہی نہیں ہوگی, سارا ملک کہتا ہے انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, انویسٹمنٹ ہو کیسے سکتی ہے جب سیونگز ہی نہیں ہوگی؟ سیونگز کے لیے سیونگ انسٹرومنٹس, سیونگز کی آگاہی, پڑھائی, یہ سب چیزیں چاہیے. اسٹاک مارکیٹ آج تک 2.5 لاکھ بندہ تھا اس میں, اب آ کے کہیں 4.5 میرے خیال ہے 5 لاکھ ہوا ہے, کیونکہ مارکیٹ نے تھوڑا سا ریویو کیا اپنے آپ کو. ہم نے ان پروڈکٹیو ریئل اسٹیٹ پہ نان ٹیکس, نان نو یور کسٹمر لگائے رکھا, اور یہ ریئلائز ہی نہیں کیا کہ یہ پروڈکٹیو ایسٹ نہیں ہے, یہ کوئی دنیا کو جا کر کوئی چیز بکتی نہیں ہے اس میں سے. یہ وہ چلیے یہ کنکلوڈ کرتے ہیں گفتگو کو سادہ الفاظ میں. آخر میں سے مجھے یہ بتا دیں کہ آنے والے جو ٹائم ہے ایک عام پاکستانی کے لیے اس کے معاشی حالات بہتر ہوں گے, کموڈیٹیز آنے والے ٹائم میں سستی ہوں گی, جس میں باقی آپ تیل ہے, آپ کی گیس ہے, بجلی ہے, وہ آنے والے ٹائم میں مطلب کیا کہیں گے ایک عام آدمی کے لیے کیا میسج ہوگا, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, عام آدمی یا خاص آدمی کو میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آج آپ یہ طے کریں کہ مئی کا جو آپ کا بل ہے پیٹرولیم کا, الیکٹریسٹی کا, پانی کا اور گیس کا, اس کو آپ 20% کم کر دیں گے بائی چینجنگ یور ہیبٹس. یہ اس وقت اور کوئی چارہ نہیں ہے اس وار میں سے گزرنے کے لیے ان ممالک کا جو کہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے, اس کا میں سمجھا بھی دیتا ہوں. گیس 3 ٹائم پہ پاکستان دیتا ہے آپ کو, آپ 12 سے 2 کا جو ٹائم ہے اس پہ رات کا کھانا بھی بنا لیں تاکہ آپ کو رات کو گیس نہ استعمال کرنی پڑے. پاکستان کی اس وقت جو ٹائم پیریڈ ہے ایلیویٹڈ ہی رہیں گی قیمتیں, بیکاز فنڈ کے ساتھ آپ پیٹرولیم لیوی نہیں کم کر سکتے تیل پہ, اور امپورٹڈ پرائس جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور لانگر ہو گیا ہے, یہ وہ بڑھی رہے گی. 20% پچھلے مطلب 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی تب سے کنٹینیوسلی پر ڈے 20% سپلائز کرٹیلڈ ہیں. تیل کو واپس آنے میں وقت لگے گا, دنیا کی گلوبل گروتھ بھی شیو آف ہوگی. تو نیکسٹ 6 months the best friend is demand curtailing energy efficiency. پر آنے والے وقت مطلب کہ حکومت دکھائے نہ دکھائے, عوام کو کفایت شعاری جو ہے وہ دکھانا ہوگی. آپ اسلام صاحب کنکلوڈ کیسے کریں گے اس کو کہ آنے والا ٹائم آپ کو کتنا آسان ہے, کتنا مشکل نظر آتا ہے ایک عام پاکستانی کے لیے؟ میرا خیال آنے والا ٹائم جو ہے وہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے یکساں طور پہ مشکل ہے. کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہے جس کو کہ نیکسٹ الیکشنز کا سامنا کرنا ہو, وہ نہیں چاہتی کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرے, لیکن یقیناً حکومت کو بھی مزید فیصلے کرنا ہوں گے. اور عوام کے لیے بھی مشکل ہے اگر عوام اپنے اوپر ایک انرجی ایمرجنسی, اکنامک ایمرجنسی نہیں لگاتے اور وہ کوشش کریں کہ وہ بزنس ایز یوزول پہ ہی چلتے رہیں گے, تو یہ یقینی طور پہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. یہ پچھلے سال سے زیادہ جو ہے ڈیفیکلٹ بجٹ کی میں توقع کر رہا ہوں, اور اگر انفلیشن اور ہائی انٹرسٹ ریٹ کا سامنا کرنا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اپنی عادات کو اور اپنی ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا پڑے گا, ورنہ کافی مشکل ہو جائے گا لوگوں کو اپنا مینج کرنا. ٹھیک ہے کہ پچھلے سال سے زیادہ مشکل آپ کو بجٹ لگتا ہے. شاہ صاحب کیا لگتا ہے, تیل ہے, بجلی ہے, گیس ہے, پیٹرول, ساری چیزیں اور ساتھ میں کھانے پینے کی اشیاء, کتنا مشکلات عوام کے لیے آنے والی ہیں؟ دیکھیں, حکومت تو جو اپنا انفلیشن کا ٹارگٹ رکھ رہی ہے وہ 8.6 رکھ رہی ہے اگلے سال کا, لیکن آن ایوریج انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اندر رہے گی. جب انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اندر رہے گی تو یہ ایک ٹائٹ مانیٹری پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام آدمی ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. چونکہ انرجی کا انفراسٹرکچر جو ہٹ ہوا ہے اس کو نارملائز کرنے میں اور ریسٹور کرنے میں کم از کم
2 क्वार्टर्स पहले जो है उनके दौरान इन्फ्लेशन को मैं एलिवेटेड स्टेज के ऊपर देख रहा हूँ, तो इसलिए हल यही है कि अपनी डिमांड को जो है वो कंप्रेस किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, आपने माहिरीन की राय सुनी है। महंगाई आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इसके साथ साथ टैक्सेस जो हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और आने वाला बजट जो है मज़ीद महंगाई की लहर लेकर आता नज़र आ रहा है। ये माहिरीन की राय है। अब देखते हैं ईद के बाद बजट आएगा, उसमें क्या कुछ होता है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।